महफ़िल पाक हमारे बरखुरदार मोहम्मद उमर हुसैन के तकमीले कुरान हकीम के सिलसिला में इजहार तशक्कुर के लिए उनके वालिदैन ने इसका ख़ुसूसी एहतमाम फरमाया। इदारा सौतुल कुरान में ज़ेरे तालीम इस बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जानफशानी के साथ और बड़ी ही मेहनत शाक़ा के साथ हिफ्ज़ुल कुरान की सआदत हासिल फरमाई और यकीनी तौर पर कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद का हिफ्ज़ करना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया की बेशुमार किताबें हैं, लाखों हज़ारों बल्कि हो सकता है कि करोड़ों में तसनीफ़ात मौजूद हों और इसमें बहुत सी ऐसी किताबें भी हैं कि जो इल्हामी कुतुब का दर्जा रखती हैं। मतलब जिस तरह कुरान पाक है कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई ये किताब, ऐसे बाज़ दीगर कुतुब भी हैं कि मिन जानिबिल्लाह ही उनका नज़ूल हुआ था और आज भी किसी न किसी सूरत में दुनिया में मौजूद हैं। अगरचे इसमें पूरी डिबेट है, पूरी इसमें बहस है कि वो किताबें अगर मौजूद हैं तो किस हालत में मौजूद हैं। ज़ाहिर है किसी किताब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि हमने उसको नाज़िल किया और हम उसके मुहाफ़िज़ भी हैं सिवाय कुरान मजीद के। अगरचे नाज़िल अल्लाह ने फरमाया। तौरात की बात करें तो किसने नाज़िल किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया। मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं किसी जगह पे इस चीज़ का तज़किरा नहीं फरमाया कि तौरात हमने नाज़िल फरमाई और हम इसके मुहाफ़िज़ भी हैं। ज़बूर मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह ने ही नाज़िल फरमाया था, लेकिन किसी जगह पे इसकी कोई शवाहिद नहीं मिलते कि ज़बूर को अल्लाह ने नाज़िल फरमाया और अल्लाह इसका मुहाफ़िज़ भी है। इंजील की बात कर लें तो इंजील के बारे में भी यही है। अगरचे आज अगर हम दुनिया की आबादी के लिहाज से देखें तो कसीर तादाद में पूरी दुनिया में इसी किताब को मानने वाले हैं। यानी ईसाईयत मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया में उनकी तादाद सबसे ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन उनकी किताब भी अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उसके बारे में भी नहीं फरमाया कि हमने इसको नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ भी हैं। लेकिन जब कुरान मजीद की बात आती है तो आपको यहाँ पे रुक के मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। ये तो हो गई बात हमारी तहकीक की, और जिसको कहते हैं ना कि इसके हवाले से दलाइल मौजूद हैं, बहुत सी कुतुब में इसके रेफरेंसेस मौजूद हैं।
لیکن میں یہاں پہ رک کے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ عقل بھی مانتی ہے، توجہ رکھیے گا تو بات کی سمجھ آئے گی، عقل بھی مانتی ہے کہ تورات بھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہو سکتی، زبور بھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہو سکتی، انجیل بھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہو سکتی۔ عقل کے لحاظ سے تذکرہ کر رہا ہوں کہ عقلیں انسانی چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اگر عقل سلیم ہے تو وہ اس بات کو مانیں گے کہ یہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود ہو ہی نہیں سکتی۔ میں مثال دیتا ہوں، جس طرح کوئی ادارہ ہے نا، کوئی کالج ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی سکول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نوٹس بورڈ پہ بچے بھی بیٹھے ہیں، اس مثال کو سب سمجھیں گے، نوٹس بورڈ پہ تاریخ کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی نوٹس ادارے کی طرف سے آویزاں کر دیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ڈیٹ شیٹ اس پہ آویزاں کر دی جاتی ہے، اس میں سماحی امتحان کی ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے بعض اوقات لگی ہوئی، بعض اوقات دسمبر ٹیسٹ کی ڈیٹ شیٹ آپ کو ملے گی، اور بعض اوقات اینول ایگزام کی ڈیٹ شیٹ وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ گویا کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے بیٹے یہ شیڈول ہے، یہ اسکیجول ہے، اس کے مطابق آپ کی تدریس اور آپ کو ہدایات ہیں، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ توجہ رکھیے گا، تو سماحی امتحان کی ڈیٹ شیٹ بھی فرض کرے وہاں پہ لگی ہوئی ہے، دسمبر ٹیسٹ کی بھی ڈیٹ شیٹ وہاں پہ بولو بھئی لگی ہوئی ہے، اور اینول ایگزام کی ڈیٹ شیٹ بھی وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور ساتھ میں ڈیٹس بھی مینشن ہیں، ڈیٹس بھی مینشن ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ طالب علم ہیں فرض کریں، آپ ان تین ڈیٹ شیٹ میں سے کس کو فالو کریں گے؟ کس کو فالو کریں گے؟ عقلی لحاظ سے دلیل دے رہا ہوں کہ قرآن پاک کیوں موجود ہے، کیوں محفوظ ہے، اور کیوں اس کی ضرورت ہے۔ بھئی پہلے تورات نازل ہوئی تھی کہ قرآن؟ بتائیے، تورات۔ پہلے زبور نازل ہوئی تھی کہ قرآن؟ زبور۔ پہلے انجیل نازل ہوئی تھی کہ قرآن پاک؟ انجیل۔ بھئی جس طرح وہ طالب علم اس کو پتا ہے کہ یہاں تین طرح کی ڈیٹ شیٹس بے شک مینشن ہیں، آویزاں ہیں، لیکن میں نے فالو اس کو کرنا ہے جو بعد والی ہے۔ بھئی مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، فروری مارچ میں جو ڈیٹ مینشن ہوگی وہ لاسٹ والی ڈیٹ ہے، آخر والی، اور پہلی جو ڈیٹس ہیں وہ اس سے پہلے والی ہیں، تو مہینہ بھی وہی چل رہا ہے، مارچ والا ہی، تو کس کو سٹوڈنٹ فالو کرے گا؟ بولیے، مارچ والی ڈیٹ شیٹ کو فالو کرے گا، اسے پتا ہے کہ اب ایگزام یہ ہونے ہیں، پہلے ایگزام تو ہو چکے ہیں، سماہی بھی میرا ہو گیا، دسمبر بھی میرا ہو گیا، اب تو اینول شروع ہونے والے ہیں، تو وہ کس کو فالو کرے گا؟ بولو بھئی، وہ اینول والی ڈیٹ شیٹ کو فالو کرے گا کہ یہ میرا امتحان ابھی ہونا ہے، پہلے تو ہو چکے۔ بھئی تورات پہلے گزر چکی، زبور پہلے گزر چکی، تورات کو بھی اللہ نے نازل فرمایا، زبور کو بھی اللہ نے ہی نازل فرمایا، انجیل کو بھی اللہ نے ہی نازل فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایک نیا نوٹیفیکیشن دے دیا۔ بعد والا نوٹیفیکیشن کیا ہے؟ بولیے بھئی، آخر والا نوٹیفیکیشن ان چار کتابوں میں سے کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید بعد والا نوٹیفیکیشن ہے اللہ کی طرف سے، اور پہلے والے نوٹیفیکیشن ہو گئے،
اب بعد والا کوئی بھی ادارہ ہے اس کا جو نوٹیفیکیشن آخر والا ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. بھئی پہلے کینسل، پہلے ہو چکے، اب جو بعد والا ہوتا ہے اس کی حفاظت ادارے کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بتائیے ذرا. بھئی بعد والے نوٹیفیکیشن کی حفاظت ادارے کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب تک وہ ایونٹ ہو نہ جائے اس کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے بھی لاسٹ میں قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ساتھ فرما بھی دیا کہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس پر بھی ایمان رکھو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو نازل ہو گیا پہلے. بعدک کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے، تو گویا کہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن آخری کتاب ہے اور آپ آخری رسول ہیں. اگر بعد میں کوئی کتاب آنی ہوتی، بعد میں کوئی رسول آنا ہوتا تو الفاظ یوں ہوتے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، یعنی اس پر بھی ایمان رکھنا جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور اس پر بھی جو آپ کے بعد. چونکہ آپ کے بعد سلسلہ چلنا نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب آنی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد کا ذکر ہی نہیں فرمایا. اور جب بعد کا ذکر ہی نہیں فرمایا تو گویا فرما دیا کہ یہی وہ کتاب ہے جو آخری کتاب ہے اور یہی وہ رسول ہے جو آخری رسول ہے. اب تم نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اسی کتاب سے حاصل کرنی ہے، اور اب تم نے جس رسول کے فرمان کے مطابق چلنا ہے وہ یہی رسول ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، عقل نے بھی کہہ دیا، میں دلیل دے رہا تھا عقلی لحاظ سے، عقل نے بھی کہہ دیا کہ قرآن مجید کی حفاظت زیادہ ضروری تھی. بھئی اس کے بعد جب ہے ہی کوئی نہیں، یہ لاسٹ ہے، تو اس کی حفاظت تو ہونی چاہیے تھی نا. پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا کیونکہ ان کی حفاظت کی ضرورت، بولیے بھئی، ان کی حفاظت کی ضرورت اس قدر نہیں تھی، کیونکہ سلسلہ نزول ابھی چل رہا تھا. سلسلہ نزول ابھی چل رہا تھا. جب سلسلہ نزول چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے نازل فرماتا چلا جا رہا تھا، حفاظت کی ضرورت نہیں تھی. قرآن پاک کے بعد چونکہ سلسلہ نزول ہی بند ہو گیا، اب اسی لیے فرمایا اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور بے شک ہم ضرور بھی ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب سمجھ آئی کیوں اس کی حفاظت ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات بھی سن لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا سلسلہ اللہ نے اپنے ذمے تو لیا اور یہ ذمہ داری اللہ نے قبول فرمائی، لیکن آپ دیکھیں گے جس طرح آج عمر حسین برخوردار یہاں پہ تشریف فرما ہے، ایسے طلباء دنیا میں بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو دنیا بھر میں ملیں گے کہ جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ بھی ہے. ایک ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے اور ایک ذمہ اس مخلوق کا بھی لگایا ہوا ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے حافظ آپ کو، بھئی چند ایک حافظ میں ملنا ممکن نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہزاروں کی تعداد میں حافظ ہوں. تو گویا کہ یہ قرآن مجید بہت عظیم کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے جس کو اس کے حفظ کی سعادت عطا فرمائی ہے وہ بچہ بھی خوش نصیب ہے، اس کے اساتذہ بھی خوش نصیب ہیں، اور والدین کے بارے میں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ سنہری تاج ان کے والدین کو پہنائے جائیں گے، اور بیٹے کو کہا جائے گا، بچے کو کہا جائے گا بھئی قرآن پڑھتا جا اور درجے طے کرتا جا، منازل طے کرتا چلا جا، اور جہاں تک تو پڑھتا چلا جائے گا
وہاں تک تیری منازل ہوں گی۔ الغرض الحمد سے شروع کرے گا تو ناس تک قرآن پڑھتا چلا جا۔ تو ذرا غور کیجئے، یہ کوئی ایک آیت ہے، دو آیتیں ہیں، ایک پارہ ہے، دو پارے ہیں، اور الحمدللہ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ آپ ایک نشست میں بیٹھ کر بھی پورے کا پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور دنیا میں سینکڑوں ایسے حفاظ موجود ہیں الحمدللہ۔ ایک بار مجھے بھی اس چیز کا خیال پیدا ہوا کہ یار یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک نشست میں وہ فلاں بزرگ فلاں استاد بیٹھے اور انہوں نے پورا قرآن پاک پڑھ دیا، چلے تجربہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو گھر میں نے بتایا جی میں اعتکاف کی نیت سے جا رہا ہوں۔ اعتکاف کی نیت سے ظاہر 27ویں تک تو تراویح میں قرآن حکیم کی مصروفیت ہوتی ہے۔ 28ویں روزے کو میں گھر بتا کے اعتکاف کی نیت سے جا رہا ہوں، دن کتنے پیچھے باقی ہیں، ایک دن باقی ہے۔ تو ارادہ یہ تھا کہ قرآن حکیم کو ایک نشست میں اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو 28ویں روزے کو الحمدللہ نماز عصر پڑھ کے تلاوت شروع کی۔ اعتکاف والے آپ کو پتہ ہے وہ تو پھنسے ہوتے ہیں بیچارے، انہوں نے کہاں جانا ہوتا ہے، میں کہا چلیں ان کی معاونت لے لیتے ہیں، تو اکیلا بندہ بعض کا اس کا ذہن منتشر بھی ہو سکتا ہے۔ میں کہا بھئی آپ لوگوں کو کے ساتھ ایک میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہم یہاں پہ سرگرمی کرتے ہیں، آپ لوگ قرآن مجید کھول لیں اور آپ کے سامنے میں قرآن مجید پڑھتا ہوں زبانی، اور آپ کھول کے سنیں۔ قرآن حکیم شروع کیا الحمدللہ نماز عصر کے بعد۔ ظاہر ہے درمیان میں نمازیں بھی آئیں، تو سحری بھی آئی، تراویح بھی آئی، تھوڑا بہت ریسٹ بھی ہوا، لیکن میں نے اس کو کوئی اپنے اوپر اتنا زیادہ اس کو برڈن لے کے نہیں پڑھا، بالکل نارمل طریقے سے نماز عصر کے بعد شروع کیا، اور نماز عصر کے بعد ہی اختتامی دعا ہم کر رہے تھے اگلے دن کی نماز عصر۔ تقریباً یہ کوئی آرام ڈال کے اس میں اور نمازوں کے وقت ڈال کے سحری افطاری ڈال کے یہ سارا کچھ راؤنڈ باؤٹ کیے کوئی 23 گھنٹے راؤنڈ باؤٹ بن رہے تھے۔ 23-24 گھنٹے میں یہ قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہوئی۔ میں نے بتایا کہ اس میں نے وہ سارا ٹائم بھی شامل کیا ہے اندر۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ ایک نشست میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اللہ، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ معجزہ قرآن ہے۔ میں نے ویسے تقریر شروع کر دی ہے، ابھی قاری صاحب نے مجھے اصل میں جو ٹائم دیا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے بات شروع کر دی۔ مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 3:30 بجے جو ہے نا دعا کرنی ہے، تو وقت کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، آپ اس کی کسی جہت میں بھی بات کرنا شروع کر دیں تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور جس طرح میں نے ایک حدیث بھی پڑھی آپ کے سامنے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن حکیم کا علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے قرآن حکیم اور پھر اس کی تعلیم دیتا ہے۔ الحمدللہ میرے دائیں بائیں حفاظ اور قراء حضرات تشریف فرما ہے، اور یقینی طور پر اس حدیث کے مصداق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو ذمہ دارہ کرتا ہے اور اپنی اولاد کو کرواتا ہے یا آگے دوسروں کو کرواتا ہے، یا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو سیاست کرتا ہے اور آگے اپنی اولاد کو بھی سیاست کی طرف لگا دیتا ہے، وہ بڑا بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ تاجر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا ایماندار تاجر بڑی فضیلت ہے اس کی، وہ قیامت کے روز نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ بظاہر وہ کاروبار کر رہا ہے اس دنیا میں، لیکن سچا ہے، امانت دار ہے، دیانت داری کے ساتھ اپنا بزنس کرتا ہے، تو اس کا مقام بھی آخرت میں بہت بلند ہے۔ لیکن آپ نے اس کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم میں بہترین ہے وہ شخص، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک
عمل کرنے پر فرمایا کہ تم میں بہترین ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں قرآن سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آج بہترین لوگ اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، طلباء بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سے قاری کاشف صاحب تشریف فرما ہے، یہ بھی ہمارے صوت القرآن کے ہی سٹوڈنٹ ہیں۔ کاشف امجد سے تو تعارف ہے نا اہل محلہ کا؟ بھائی بولیے، تعارف ہے سب کا؟ الحمدللہ، بلکہ اب تو میں سمجھتا ہوں پورے شہر میں ہمارے اس برخوردار کا تعارف ہے۔ تو تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آج جس ادارے سے عمر حسین نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اسی ادارے سے جناب قاری محمد کاشف امجد صاحب نے بھی قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ تو یقینی طور پر یہ ہے ہمارا سرمایہ۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں تلاوت کلام پاک کے لیے بھی ابھی دعوت دوں گا قاری کاشف صاحب کو بھی، لیکن ان سے پہلے ہمارے گجرانوالہ کا ایک معروف نام اور میں سمجھتا ہوں جن کے فضائل میں اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا سرمایہ نہ صرف ملک پاکستان میں ان کی شہرت ہے بلکہ عالمی شہرت یافتہ فضیلت الشیخ استاد القراء جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب، ان کی معیت و صحبت میں عرصہ دراز سے سال ہا سال آپ کے ساتھ یہ محافل میں ان کا آنا جانا اور ان سے اکتساب فیض کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اب میں بلا تاخیر آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کے لیے جناب محترم قاری محمد توصیف قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں قرآن حکیم کی تلاوت پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں ابھی تلاوت قرآن حکیم پیش فرما رہے تھے محترم جناب قاری محمد توصیف قادری صاحب مدذ اللہ العالی. اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں مزید خیر و برکت فرمائے، فن قرات میں اور زیادہ ان کو اللہ رب العزت مہارت نصیب فرمائے. قرآن حکیم کی تلاوت کرنا یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ جو سامعین ہیں آپ کے بارے میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو اعلیٰ مقام پہ قرات و فائز ہوں گے ہی انشاءاللہ العزیز، لیکن جو قرآن حکیم کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں ان کا تذکرہ سورہ ملک میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جنتی لوگوں کی علامت ہے کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت سننے والے ہیں. لیکن یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں حسرت زدہ لوگوں کا تذکرہ ہے، جو حسرت کریں گے آخرت میں، حسرت کریں گے کیونکہ وہ ناکام لوگ ہوں گے. جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ کہیں گے کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم سننے والے ہوتے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، ہم اس کلام کو سننے والے ہوتے تو ہم یہ جہنمیوں میں نہ ہوتے. مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کو سماعت کرنا یہ جنتیوں کا عمل ہے. آپ قرآن حکیم کی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں، یہ خیال نہ کریں کہ قاری صاحب ماشاءاللہ تلاوت فرما رہے ہیں تو کتنے خوش نصیب ہیں. یقینی طور پر خوش نصیب ہیں، لیکن آپ سماعت کرنے والے بھی وہ عمل کر رہے ہیں کہ جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اور سرکار علیہ السلام کی سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا پسند تھا کہ دوسرا کوئی قرآن حکیم پڑھے اور آپ اس کو سماعت فرمائیں. یہ آپ کی سنت بھی ہے، آپ اس سنت پہ بھی عمل کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب میں بلا تخیر ہدیہ عقیدت ثناخوانی کی صورت میں، اور ہماری زبان جس کو ہم سمجھتے ہیں ویسے تو یہ بھی ہدیہ عقیدت ہی پیش فرما رہے تھے اور ثناخوانی ہی فرما رہے تھے قاری صاحب بھی ماشاءاللہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو گویا قرآن بھی تو حضور کی شناخوانی ہے، قرآن بھی حضور کی نعت ہے، لیکن ابھی میں جس نعت کی بات کر رہا ہوں وہ ہماری جو زبان اردو یا پنجابی جس میں بھی مناسب سمجھیں گے، ہمارے مہمان ثناخوان جناب محترم محمد طاہر قادری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ آپ ممبر پر تشریف لائیں، اور یہ بھی سرکار علیہ السلام ہی کی سنت ہے کہ ثناخوانوں کو آپ بلند مقام پر بٹھایا کرتے تھے اور ممبر پر بٹھا کر آپ ان سے ثناخوانی سنا کرتے تھے، اور یہ بھی ایک قسم کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گلاں کرو مدنی من ٹھار دیاں، گلاں کرو مدنی من ٹھار دیاں، ریساں نہیں جے میرے سرکار دیاں، گلاں کرو مدنی من ٹھار دیاں، ریساں نہیں جے میرے سرکار دیاں، تے ایویں تے نہیں میرا سونا لب کھولدا، ایویں تے نہیں میرا سونا لب کھولدا، آپ دی زبان وچوں رب بولدا، آپ دی زبان وچوں رب بولدا، کر دینے گلاں عرشوں پار دیاں، ریساں نہیں جے میرے سرکار دیاں، تے ایویں تے نہیں میرا سونا لب کھولدا، ایویں تے نہیں میرا سونا لب کھولدا، آپ دی زبان وچوں رب بولدا، کر دینے گلاں عرشوں پار دیاں، ریساں نہیں جے میرے سرکار دیاں، تے میرے آقا نو جے ویکھ لوے جنتاں دی حور، میرے آقا نو جے ویکھ لوے جنتاں دی حور، کر دی وظیفہ یا حضور یا حضور، کر دی وظیفہ یا حضور یا حضور، پڑھ دیو نعتاں سرکار دیاں، ریساں نہیں جے میرے سرکار دیاں، تے ویکھو لوکو ساڈی وی اوقات بن گئی، ویکھو لوکو ساڈی وی اوقات بن گئی،
سونے نال لائیاں گل بات بن گئی سونے نال لائیاں گل بات بن گئی مہربانیاں نے سرکار دیاں ریساں نہیں جے میرے سرکار دیاں ریساں نہیں جے میرے سرکار دیاں ریساں نہیں جے میرے سرکار دیاں اور جان ساری دنیا دی ساڈے مصطفیٰ جان ساری دنیا دی ساڈے مصطفیٰ زلفاں نے کالیاں تے چہرہ ودھا زلفاں نے کالیاں تے چہرہ ودھا قرآن دیاں آیتاں اے پکار دیاں ریساں نہیں جے میرے سرکار دیاں تے اج ساڈی محفل وچ حضور آن گے اج ساڈی محفل وچ حضور آن گے سدیا غلاماں نے ضرور آن گے سدیا غلاماں نے ضرور آن گے اکھیاں نو تانگاں نے دیدار دیاں ریساں نہیں جے میرے سرکار دیاں ریساں نہیں جے میرے سرکار دیاں ریساں نہیں جے میرے سرکار دیاں علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان
زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تن نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تن نسبت ہی میرے کام آئے اور جب بندہ جس وقت مدینے سے واپسی روانہ ہوتا ہے نا اس وقت شاعر نے یہ لکھا ہے بہت پیارا شعر ہے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے وہ پھر کہے کہ یہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہے کہ یہ واپس میرا غلام آئے مجھے اعزاز یہ کافی ہے میرے آقا مجھے اعزاز یہ کافی ہے میرے آقا کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بڑے ہی اچھے قاری صاحب ہیں جی، آپ کے علاقے کے، اس ملک کے، اس شہر کے قاری محمد کاشف امجد صاحب بڑے پیارے انداز میں اور بڑے خوبصورت لہجات میں تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے. تو ابھی انشاءاللہ قاری صاحب جو اس مسجد کے امام و خطیب ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو مناسب ہوگا تلاوت نعت یا بیان 3:30 بجے تک ہم نے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے، کیونکہ یہاں سے فارغ ہو کے ہم نے ایک جگہ جانا ہے قاری ساجد صاحب کے ساتھ. تو حافظ عمر فاروق ماشاءاللہ عمر حسین یہ بچہ بڑا ہونہار طالب علم ہے. بہت کم بچے ایسے آتے ہیں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے جو کہ اساتذہ کے دلوں میں اپنی جگہ بنا پاتے ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے، کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو جب بارش ہوتی ہے تو وہ بارش کا پانی جب پھولوں پہ گرتا ہے، باغ میں گرتا ہے، تو وہاں سے خوشبو آتی ہے. اور وہی پانی جو بارش کا ہوتا ہے وہ اگر گندگی پہ پڑتا ہے، روڑی پہ پڑتا ہے، تو وہاں سے تعفن بدبو آتی ہے. وہ بارش تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، وہ پانی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے وہ آتا ہے، وہ رحمت ہوتی ہے. کوئی کہیں سے بدبو آ جاتی ہے، کہیں سے خوشبو آ جاتی ہے. تو تمام سٹوڈنٹس، تمام طالب علم استاد کے لیے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں تو وہ خوشبو دینا شروع کر دیتے ہیں. باقی اپنا اپنا نصیبہ ہوتا ہے. بہت سارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے. ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کا بچہ جو ہے وہ قابل بن جائے، حافظ بن جائے، کامیاب ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، دنیا میں وہ کامیاب ہو جائے. ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے. کوئی بھی والدین ایسا نہیں ہے جو اپنے بچے کو ناکام دیکھنا چاہتا ہو. کوئی ایسا والدین دنیا میں نے نہیں دیکھا کہ جو اپنے بچے کی کامیابی نہ چاہتا ہو. تو اس کے لیے بچے کی محنت کے ساتھ ساتھ والدین کی محنت بھی ضروری ہے.
بچے جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، جو آپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بچے عمل دیکھتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں چارپائی پہ لیٹ کے کہیں گے کہ حافظ صاحب جا کے نماز پڑھو، تو حافظ صاحب کبھی نمازی نہیں ہو سکتے، بلکہ حافظ صاحب کے پاس سے آپ اٹھ کے جب مسجد میں آئیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن حافظ صاحب خود ہی اٹھ کر آپ کے ساتھ کسی دن نماز پڑھنے آ جائیں گے۔ یہ عام بچوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، قرآن پاک کا حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا اور اس پہ عمل کرنا اس سے بھی بڑی سعادت ہے۔ بے شمار حفاظ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بعد میں نہ ان کی شکلیں حافظوں والی ہوتی ہے، نہ ان کے کام حافظوں والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری جو ہوتی ہے حفظ کے بعد والدین کو، والدین اصل میں معصوم ہوتے ہیں قاری صاحب، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے نے اب حفظ کر لیا، ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا، شروع حفظ کے بعد ذمہ داری شروع ہوتی ہے، کیونکہ استاد سے تو وہ کٹ جاتا ہے، بچہ حفظ ہو گیا ماشاءاللہ، مٹھائی بھی کھا لی، سوٹ بھی لے لیا، بچے نو پیار بھی کرتا، روٹی بھی کھا لی مولوی صاحب نے، حافظ صاحب نے۔ اصل ذمہ داری بعد میں شروع ہوتی ہے، جب حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس پڑھتا ہے، تب تو وہ قاری صاحب دھیان رکھتے ہوتے ہیں نا، منزل کا بھی، سبکی کا بھی، سبق کا بھی۔ تو یہ جو والدین بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اصل ذمہ داری بعد میں ہوتی ہے۔ میں آپ کے درمیان اس لیے آ کے بیٹھ گیا کیونکہ ابھی عمر حسین کے والد صاحب نے مجھے وضو کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ بھی کچھ تلاوت سنائیں، تو میں نے کہا جی میں تو تلاوت کرنے کے قابل نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا، تو یہ میرے بچوں نے تلاوت کی ہے ماشاءاللہ، بڑی پیاری تلاوت کی ہے۔ تو کہتے ہیں جی ویسے ہی بولے، میں نے کہا چلے، میں ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہوں، ویسے مجھے بولنا بڑا پسند ہے، تو ویسے ہی میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ ضروری ہے، حافظ عمر حسین یہ وہ بچہ ہے جو دل سے دعا لیتا ہے، اور یہ ایسا بچہ ہے کہ جس دن اکیڈمی میں ہمارے ادارے میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ میری مراد یہ ہے ویسے کے ویسا کہ اس کی طبیعت، اس کی عادات نہیں تھے۔ حافظ صاحب 1 سال مدرسے ہوان تک پوری گلی وقتہ پا دیں دینے، مدرسے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے نا جی جی انہیں وہ میں منہوں کی کہنا ہے تو سمجھنے والے سمجھن دے نے کہ مدرسے کا بچہ۔ ابھی نا قاری صاحب کو ہم ملے تو قاری صاحب سے میں نے ایک بات کہی اشاروں میں، وہ یہاں بیان نہیں میں کر سکتا۔ بڑا اثر ہوتا ہے مدرسوں کا، قسم سے، اوئے ہوئے ہوئے، شخصیت پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ قاری صاحب آپ نقشبندیہ مینیا سے پڑھے ہیں نا ماشاءاللہ، گول مسجد سے، بڑا اثر ہوتا ہے۔ آج مجھے یقین ہو گیا، اللہ کے بندو اپنے بچوں کو جہاں بھیجو دھیان رکھا کرو کہاں بھیج رہے ہیں ہم، یقین جانیں جہاں آپ بچے کو داخل کروا رہے ہیں، جہاں بھیج رہے ہیں دھیان رکھیا کرو۔ وہ کتنے جاندہ استاد کیا ہو جائے ہے، اور یہ اپنی تربیت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ یقین جانو یہ عمر حسین اکیلا نہیں ہے، عمر حسین پوری کائنات ہے عمر حسین کے اندر۔ عمر حسین نے کل کو شوہر بھی بننا ہے، آج بیٹا ہے کل کو باپ بھی بننا ہے، اس نے پوری ایک نسل کو چلانا ہے آگے۔ اس کی تربیت خراب، نسل خراب۔ جب بھی بچے کو بھیجیں کسی مدرسے میں، بچا لو مدرسے ہیں تو ذہن صحیح بات کر رہا ہوں، جب بھی بھیجیں پورا دھیان رکھیں کہ استاد کون ہے، وہ بچہ کس کے ساتھ پھرتا ہے، چھٹی کے بعد کتنا ٹائم لگا کے گھر آتا ہے، چھٹی والے دن کون سے بچے گھر آتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بندے کی شخصیت بناتی ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بڑا کلپتا ہوں اس مسئلے پہ بچوں کے ساتھ بھی، یقین کرو بڑا اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تربیت تو اپنی جگہ وہ تو اثر دکھاتی ہے، لیکن باہر کا ماحول بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ حافظ عمر فاروق کا الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ یہ بچہ نہایت شریف، معصوم آدمی اور محنتی، یہ 2-3 چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے، اور ان کے والدین، اس کی والدہ
اس کے والد، اس کے دادا ابو، انہوں نے بڑی ڈیوٹی دی ہے، بڑا دھیان رکھا ہے۔ اللہ رب العزت جو بھی قرآن کی برکات ہیں ان کے بھی شامل حال فرمائے۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں کہ جب بھی بچے کو بچہ سمجھ کے نہ سمجھا کریں، وہ پوری ایک کائنات ہوتی ہے، پوری دنیا ہوتی ہے، پورا سسٹم ایک ہوتا ہے اس کے ارد گرد۔ یہ قاری توصیف صاحب کلے ہی نہیں جے، قاری توصیف صاحب اب اکیلے نہیں رہے، قاری توصیف صاحب کی شادی ہو گئی ہے، وہ جو اس کے ساتھ لڑ لگی ہے اس کی زندگی بھی ان کے ساتھ آ گئی، آگے ان کے بچے ہوں گے ان کی بھی زندگی، ایک بندے کی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ میرا ایک پتہ نہیں فلسفہ ہے کیا ہے، میں نے خود ہی نکالا ہے کہ ایک بندے کی زندگی ایک بندے کی اکیلے کی نہیں ہوتی۔ میری زندگی ہے تو میری اکیلے کی نہیں ہے، یہ میرے بچے جو حفظ کرتے ہیں جہاں پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میں جو کروں گا ان کے اوپر اثر پڑے گا۔ جب بھی آپ کسی بچے کو داخل کروائیں، اسکول میں کروائیں، اس کا ماحول دیکھیں کہ 14 اگست ڈانس تے نہیں کروا رہے، اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنا خیال کریں۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اب حافظ عمر حسین کو دعوت دینے لگا تھا، لیکن نہ مجھے ان کے ابو نظر آ رہے ہیں یہاں پر، دادا ابو بھی اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ جب وہ تشریف لاتے ہیں دونوں، پھر حافظ عمر حسین سے ہم جو ہے وہ تلاوت سنیں گے۔ اب میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور نعت شریف سنا دیں۔ سنا ہے نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، میں نے کہا چلے آج ہم بھی ان سے سنتے ہیں جی نعت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے،
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ حافظ عمر حسین تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج کی یہ خوبصورت بزم، خوبصورت محفل حافظ عمر حسین کے تکمیل قرآن کے حوالے سے جاری و ساری تھی۔ ہماری اس محفل پاک میں ہمارے استاد بڑے بھائی پروفیسر قاری محمد ساجد محمود صاحب وہ تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ملک پاکستان کا ایک عظیم نام پروفیسر قاری محمد توصیف قادری صاحب وہ تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زینت القراء، فخر القراء، ماشاءاللہ انتہائی باادب قاری، عاجز اور نیک صفت انسان قاری محمد کاشف امجد صاحب وہ تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص اس مسجد کے جو امام ہیں، خطیب ہیں، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اپنی مسجد کے اندر، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر آنا، پڑھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس بچے کو صحیح معنوں میں حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ صاحب کے والد صاحب کو، ان کے دادا ابو کو، ان کے گھر والوں کو، کہ اللہ رب العزت اس قرآن کی برکات جو ہیں وہ آپ کے شامل حال فرمائے، آپ کے تمام معاملات کو اللہ پاک اس قرآن کی برکت سے درست فرمائے۔ اب دعا کے لیے میں استاد محترم پروفیسر قاری محمد ساجد محمود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرما دیں۔ یہ مواقع
دعاؤں کی قبولیت کے مواقع ہوتے ہیں۔ تکمیل قرآن حکیم کی محافل خاص طور پر ان میں بڑی برکات کے حصول کے مواقع ہوتے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے ابھی آپ لوگ ایک بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ لیجئے، 3 بار سورہ اخلاص شریف اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس خاندان کے عمر حسین کے خاندان کے جو تعلق رکھنے والے احباب ہیں ان کے لیے خصوصی دعا، اور حاضرین و سامعین کے بھی سب متعلقین کے لیے خصوصی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا ارحم الراحمین، یا رب کریم، تیری توفیق سے، لطف و کرم سے آج کی یہ انتہائی بابرکت محفل پاک میں تکمیل قرآن حکیم برخوردار حافظ محمد عمر حسین کی دستار بندی تکمیل قرآن پاک اور آمین یا الہ العالمین، اس میں ہم سب کو شامل ہونا، حاضر ہونا نصیب ہوا۔ یا الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین یہ کلمات خیر جن کی تلاوت ہوئی تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، شہداء بدر، احد، تبوک، یرموک، حنین، کربلا اور تمام سلاسل تصوف کے بزرگان دین کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے احباب یا الہ العالمین جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کو بھی قرآن حکیم کی برکت سے یا الہ العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے والدین کی بھی کامل بخشش فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے حاضرین و سامعین کے بھی والدین، اساتذہ، اولاد، بہن، بھائی، دوست، احباب، اعزاء و اقارب جو اس دنیا فانی سے گئے، الہی سب کی کامل بخشش فرما۔ جن کی بخشش ہو چکی ہے ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب کریم، حافظ صاحب کے لیے خصوصی دعا ہے، بعمل حافظ قرآن بننے کی توفیق نصیب فرما۔ حافظ صاحب کے اساتذہ کے لیے دعا ہے، الہ العالمین دین دنیا کی مزید برکتیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اس دارے کے جملہ دیگر طلباء کے لیے بھی دعا ہے، الہی سب کو کامیابی نصیب فرما۔ حاضرین و سامعین جو بھی اس محفل پاک میں شامل ہوئے ہیں، جو نیک ارادے لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، الہی سب نیک ارادوں میں برکتیں فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے یہ قرہ حضرات، ان کے ذوق میں مزید برکتیں فرما۔ یا الہ العالمین دین متین کے ساتھ اور بھی زیادہ محبت نصیب فرما، اور قرآن مجید کی برکات دونوں جہانوں میں نصیب فرما۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، سب کی سب بیماریاں دور فرما، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، سب کو صحت و تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما۔ الہ العالمین پاک سرزمین کو شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما۔ ببرکت القرآن وببرکت رسولہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔